जगमीत सिंह ने कहा है कि आरएसएस को कनाडा में बैन कर दिया जाए। अब क्या वजह है कि आरएसएस के खिलाफ इस तरह का शदीद नैरेटिव बनाया जा रहा है और सिर्फ एक ही वाकया वो आरएसएस के साथ झूठा नत्थी करके उसको बैन करने की बात की जाती है। किसी पॉलिटिशियन की यहाँ पे मजाल है कि वो सिख मामला तो एक जगह छोड़िए, वो खालिस्तानी मामलात को भी चैलेंज कर सके। जगमीत सिंह ने कहा है कि आरएसएस को कनाडा में बैन कर दिया जाए। यही बात एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने भी कनाडा की सरकार से कही है और कहा है कि आरएसएस को बैन कर दिया जाए। मुझे याद है कि आज से करीब 10 साल पहले मैंने ओम पुरी जी का एक इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने मेरे इंटरव्यू में सवाल उठाया था कि क्या आरएसएस ने तालिबान की तरह, अलकायदा की तरह कोई बम फोड़े हैं कि उनको बैन किया जाए। अब एक बार भारत में आरएसएस को बैन किया था बहुत सालों पहले भारत की कांग्रेस सरकार ने, तो तब उनके पॉलिटिकल मोटिव्स थे। तो क्या वजह है कि आरएसएस को बैन करने के हवाले से इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी, खालिस्तानी भी और लेफ़्ट की ऑर्गेनाइजेशंस भी अमेरिका, कनाडा और यूरोप में शोर मचाती रहती हैं और भारत में भी शोर मचाती रहती हैं। और इसके साथ साथ इंटरनेशनली इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जाता है हुकूमतों की जानिब से कि आरएसएस एक एक्सट्रीमिस्ट हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस या एक्सट्रीमिस्ट खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस या एक्सट्रीमिस्ट क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट नहीं करती। तो क्या फ़र्क है आरएसएस की एक्सट्रीमिज़म में दूसरे धर्मों के एक्सट्रीमिज़म से? ये बात मैं आज के व्लॉग में करूँगा और आपसे मैं चाहूँगा कि आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ आप मेरे पर्सनल चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो बात मैं कर रहा हूँ आरएसएस को बैन करने के हवाले से। एक तासर कनाडा में और अमेरिका में आरएसएस के हवाले से यूँ दिया जाता है कि जैसे हिंदुइज़म की बात करने वाली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट या एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन समझा जाए। आप आरएसएस का रिकॉर्ड देखेंगे तो आरएसएस ने कहीं पे भी दुनिया भर में ना तो अलकायदा की तरह कभी कोई कार्रवाइयाँ की हैं, ना तालिबान की तरह, ना आईसिस की तरह, हत्ता कि आरएसएस में सिखों की एक बहुत बड़ी तादाद शामिल है। हत्ता कि मुसलमानों की एक अच्छी खासी तादाद आरएसएस में शामिल है। अब अलकायदा या एक्सट्रीमिस्ट क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस या तालिबान वो तो दूसरे धर्मों के लोगों को अपने अंदर शामिल नहीं करते। जब मैं जगमीत सिंह से ये बात सुनता हूँ हिंदू एक्सट्रीमिज़म की, या वो इवन हिंदुओं के ख़िलाफ़ बातें करते रहते हैं या इवन आरएसएस के हवाले से, तो मैं सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ कि क्या वाकई ही जगमीत सिंह कोई सच्चे सिख है? क्योंकि सच्चे और खालिस सिखों का आरएसएस के साथ 1947 से पहले से संबंध चले आ रहे हैं और जो प्रोटेक्शन सिखों ने और आरएसएस के लोगों ने मिलकर भारतीयों को यानी हिंदुओं को, सिखों को 47 के जो फसादात थे उसके दौरान की, उसके बाद किसी सिख का आरएसएस को निशाना बनाना हैरत की बात है। अब जब मैं एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी आरएसएस के ख़िलाफ़ एक ऑफिशियल लेटर टू कैनेडियन गवर्नमेंट देखता हूँ तो मैं सोचने पे मजबूर होता हूँ कि आरएसएस ने उस मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन का या इवन किसी भी मुस्लिम गिरोह का क्या बिगाड़ा है। अब क्या वजह है कि आरएसएस के ख़िलाफ़ इस तरह का शदीद नैरेटिव बनाया जा रहा है? मैं ये नहीं कहता कि आजकल ही बनाया जा रहा है। भारत में ये नैरेटिव तो कई दहाइयों पुराना है और भारत में आज भी कांग्रेस के वाली वारिस मिस्टर राहुल गांधी आरएसएस के ख़िलाफ़ कोई ना कोई बयान देते रहते हैं। लेकिन ये भी हमें पता है कि राहुल गांधी की मदर मिस इंदिरा गांधी के आरएसएस वालों से अच्छे तल्लुकात भी थे, क्योंकि आरएसएस वाले किसी सूरत भी
ایکسٹریمزم کی بات نہیں کرتے، یا جس لیول پہ خالصانی ان کو للکارتے ہیں یا مسلمان للکارتے ہیں کہ یہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، یہ بھی ایک غلط دعویٰ ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اور سوال بھی اٹھتا ہے کہ آفٹر آل آر ایس ایس والے اس پراپیگنڈے کے خلاف کیوں اٹھ نہیں کھڑے ہوتے؟ خاص طور پر کینیڈا میں، امریکہ میں آر ایس ایس کی سسٹر آرگنائزیشن، بلکہ سسٹر آرگنائزیشن میں نہیں کہوں گا، ان کا ایک نیا نام ہے، ایک نیا روپ ہے، مگر وہ در حقیقت آر ایس ایس ہے، وہ ہے ایچ ایس ایس۔ امریکہ میں انٹرنیشنل ایچ ایس ایس کے جو ہیڈ ہیں، ہمارے متر ہیں، ہمارے بہت اچھے بھائی ہیں، سمترا گوکھلے جی۔ اسی طرح کینیڈا میں ایچ ایس ایس کے جتنے ساتھی ہیں، ہمارے ان سے اچھے سمبند ہیں۔ وہ تو کسی قسم کی کوئی کمیونل بات نہیں کرتے، کوئی ایکسٹریمزم کی بات نہیں کرتے، وہ تو صرف اور صرف اپنی اسپرچول باتیں کرتے ہیں۔ شاہا میں ان کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو بھارتی اور ہندو کلچر کے حوالے سے وہ باتیں کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ تو میں نے ایچ ایس ایس کو نہ کبھی کچھ کہتے نہ کچھ کرتے دیکھا ہے، بلکہ مجھے ان سے دوستانہ گلا رہتا ہے کہ بھئی آپ کے خلاف اتنے شدید الزامات لگائے جاتے ہیں تو آپ کیوں نہیں ان کا جواب دیتے؟ تو مجھے آر ایس ایس کے ساتھی کہتے ہیں کہ طاہر جی جواب دینے کا ہمارے ہاں رواج نہیں ہے، ہمارے جو کرما ہے وہی ہماری اسپرٹ کو اور ہماری نیچر کو دکھاتے ہیں۔ اب میں ان کی اسپرچول بات کی رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن میں اسے ایگری نہیں کرتا، کیونکہ جب آپ کی سپیس کوئی لینے کی کوشش کرتا ہے تو آپ کو اپنی سپیس نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اب جیسے میں نے بات کی کہ آر ایس ایس کے حوالے سے ان کے کانٹیکس میں جو سب سے زیادہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور ایک ہی پروپیگنڈا ہے کہ آر ایس ایس کے جو صاحب تھے وہ یہ کہا جاتا ہے وہی مہاتما گاندھی کے قاتل تھے، حالانکہ ایسی بات بھی نہیں ہے۔ وہ تو ہندو مہاسبھا کے ممبر تھے، اور اس سے پہلے ہو سکتا ہے وہ آر ایس ایس کے لیے کام کرتے تھے، مگر یہ کیا نیریٹو ہے کہ دہائیوں پرانا واقعہ اور صرف ایک ہی واقعہ وہ آر ایس ایس کے ساتھ جھوٹا نتھی کر کے اس کو بین کرنے کی بات کی جاتی ہے، اور وہ آرگنائزیشنز جن کے لوگ صبح و شام گلوریفیکیشن آف ٹیررزم کرتے رہتے ہیں، اور وہ آرگنائزیشنز جن کے لوگ صبح و شام کہیں کسی ملک میں اور کہیں کسی ملک میں لوگوں پہ حملے کرتے پھرتے ہیں، وہ آروپ لگاتے ہیں آر ایس ایس پہ اس ایک مہاتما گاندھی کے واقعہ کی بنیاد پر، جو جھوٹا الزام ہے اگرچہ، کہ جی آر ایس ایس کو بین کر دیا جائے۔ تو کیا وجہ ہے کہ آر ایس ایس کو بین کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں؟ میں بالکل کھل کے یہ بات کہوں گا کہ آر ایس ایس کو بین کرنے کی جو باتیں کی جاتی ہیں، در حقیقت وہ ہندوؤں کے خلاف ایک نفرت ہے۔ ہندوؤں کا نام لے کے تو یہ آرگنائزیشنز یا جگمیت جیسے پولیٹیشنز کھل کے بات نہیں کرتے، وہ پھر کہتے ہیں جی ایکسٹریمسٹ ہندو جو ہیں وہ غلط ہے، لیکن در حقیقت آر ایس ایس کی آڑ میں وہ سارے ہندوؤں کو رگڑنا چاہتے ہیں۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ نہ تو امریکہ کینیڈا میں ایچ ایس ایس والے اس جھوٹے اور بے بنیاد الزام کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، اور نہ بھارتی کمیونٹی کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ اب بھارتی کمیونٹی کے جو ہندو بہن بھائی ہیں وہ بیشتر آر ایس ایس کے ساتھ ہمدردیاں رکھتے ہیں، کیونکہ ان کا شاہ سے بھی کبھی نہ کبھی تعلق رکھا ہوتا ہے، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ آر ایس ایس بنیادی طور پر بھارت کی ایک پیٹریوٹک نیشنلسٹ آرگنائزیشن ہے، اور وہ ہندو کلچر کے لیے ہمیشہ سے بات کرتی ہے، اور ہمیشہ سے ہندوؤں کے لیے سماجی لیول پہ اپنا یوگدان ادا کیا ہے اور آج بھی کرتی رہتی ہے۔ مگر ہندوؤں کی وہ اکثریت جو آر ایس ایس کے ساتھ پیار بھی کرتے ہیں، لیکن جب آر ایس ایس پہ الزامات لگائے جاتے ہیں، خاص طور پر کینیڈا امریکہ میں، تو وہ اپنی آواز نہیں اٹھاتے، وہ اپنے آپ کو ایک فاصلے پہ
کھڑا کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ ایچ ایس ایس کے لوگ بھی اپنے آپ کو ایک فاصلے پہ کھڑا کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو شائنس ہے یا یہ جو خوف اور ڈر کی فضا ہے، یا شائنس، خوف، ڈر کا جو رلا ملا رجحان ہے، یہ کیسے جائے گا؟ یہ ایک بہت بڑے سوچ کا مرحلہ ہے کہ آفٹر آل کیا وہ بات ہے کہ ہندوؤں کو اپنے ہندو پن کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں اکساتی؟ یہ چاہے خالستانی ایشوز ہوں، چاہے اسلامسٹوں کے ان کے اوپر اٹیک ہوں، چاہے ایکسٹریم کرسچنز کے اٹیک ہوں، چاہے ایکسٹریم لیفٹسٹوں کے اٹیک ہوں، ہندو آفٹر آل امریکہ کینیڈا میں کیوں اپنی سپیس نہیں مانگتا؟ کیوں کھل کے ہندو فوبیا کی بات نہیں کرتا؟ بلکہ ہم تو اکثر دیکھتے ہیں کہ وہ تو اپنے آپ کو جیسے ہندوازم سے جدا کر لیتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ نہیں 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 ٹھیک ہے، ہمارا آر ایس ایس سے کوئی تعلق نہیں، ہندوازم چلیے ہمارا پرسنل مسئلہ ہے، ہم اس پہ بات نہیں کریں گے۔ کب تک یہ رویہ رہے گا؟ اسی رویے کی وجہ سے جگمیت جیسا پولیٹیشین، جو کینیڈین مین سٹریم پولیٹیشین ہے مگر انڈیا آبسیسڈ ہے، اور اپنے خالستانی خیالات کی وجہ سے وہ ہر وقت اٹیک کرتا رہتا ہے۔ کسی پولیٹیشین کی یہاں پہ مجال ہے کہ وہ سکھ معاملات تو ایک جگہ چھوڑیے، وہ خالستانی معاملات کو بھی چیلنج کر سکے؟ کسی پولیٹیشین کی یہاں پہ مجال ہے کہ وہ اسلامک معاملات کی ذرا بھی جانچ پڑتال کی بات کر سکے؟ تو آفٹر آل اتنا کیوں آسان ہے کینیڈین پولیٹیشینز کے لیے بھی، ایون لا میکرز کے لیے بھی، ایون لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے بھی، میڈیا کے لیے بھی، اور ایون اکیڈیمیا کے لیے بھی، کہ وہ ہندوؤں کو ہندو ایکسٹریمسٹ کہہ کے جیسے دہشت گرد قرار دینا چاہ رہے ہوں؟ اور معاف کیجئے، دہشت گردی کی گلوریفیکیشن کرنے والے اور دہشت گردی کرنے والے وہ صاف بچے پھرتے نظر آ رہے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں ایچ ایس ایس کو، آر ایس ایس کو اور ہندو برادری کو کب ہوش آئے گا؟ مجھے معلوم ہے کہ بھارت میں بھی کوئی 10-20% رفلی ایسے ہندو ہوں گے جیسے راہل گاندھی جی ہیں، وہ دنیا بھر میں آر ایس ایس پر الزامات لگاتے پھرتے ہیں، اور انہی جیسوں کے الزامات کی وجہ سے شے ملتی ہے اینٹی انڈیا فورسز کو، اینٹی ہندو فورسز کو، اور اسلامسٹ خالستانیوں کو، کہ وہ آر ایس ایس کی آڑ میں ہندوؤں کو نشانے پہ رکھیں۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو میں یہاں اس وقت سلوویکیا میں بیٹھا ہوا سوچ رہا ہوں، کیونکہ میں نے یہ سٹیٹمنٹس ان کی پڑھی ہیں، اور یہاں پہ بیٹھا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ بھائی کب اور کیسے ہمارے انڈو کینیڈینز، انڈو امریکنز، ہندو کینیڈینز، ہندو امریکنز اٹھیں گے اور اپنی سپیس مانگیں گے۔ چلیے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم تو آر ایس ایس کے نہیں ہیں، ہم تو ہندو ہیں۔ بھائی ہندوؤں کی اکثریت آر ایس ایس کے ساتھ ہے، اور آر ایس ایس کسی قسم کی کوئی بری بات نہیں چاہتی، کوئی کمیونل ان کا مشن نہیں ہے۔ آج بھی سکھوں کی، بھارت کے سکھوں کی اچھی خاصی تعداد آر ایس ایس کا حصہ ہے، مسلمانوں کی بھی ایک بڑی تعداد آر ایس ایس کا حصہ ہے۔ مسلم منچ کے نام سے میں نے خود بھارت میں اچھے خاصے کاریکرم اٹینڈ کیے ہیں۔ تو وہ جو بھارت کے 10-20% رفلی ہندو ہیں جو آر ایس ایس کے خلاف آواز اٹھا کے مغربی دنیا کے لیفٹسٹوں کو، خالستانیوں کو، اسلامسٹوں کو ایک طرح سے شہ دے رہے ہیں، وہ تو اپنا کام کرتے رہیں گے، لیکن رفلی جو 70-80% ہندو ہیں جو آر ایس ایس کی اچھی اسپرٹ کو سمجھتے ہیں، وہ کب کھڑے ہوں گے؟ یہ ہے میرا وہ سوال، اس کا جواب آپ ڈھونڈیے، کیونکہ
جب تک آپ ان سوالوں کے جواب ڈھونڈ کے اپنی سپیس نہیں مانگیں گے، کوئی آپ کو آپ کی سپیس نہیں دے گا۔